अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से। तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं उनके ट्विटर से एक वीडियो अपलोड हुई और उस वीडियो का तनाज़ा थमने में नहीं आ रहा। गो के तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ख़ुद इस बात पे परेशान है कि इस मामले को डिसऑन करें या प्रॉपरली ऑन करें। बानी तहरीक इंसाफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर क्राइम की टीम अडियाला जेल गई तो उन्होंने कहा वकील की मौजूदगी में मैं बयान दूंगा। अब नई जो डेवलपमेंट है कि नोटिस जारी हो गए हैं बैरिस्टर गोहर को, रऊफ हसन साहब को और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को कि वो भी आएँ और बताएं कि ये ट्विटर पे कैसे अपलोड हुई, कैसे हैंडल किया गया, कौन इसका हैंडलर है। सवाल ये है कि अगर इस वीडियो से तहरीक इंसाफ के अकाबरीन को इख्तलाफ है और वो ये समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को इसका नहीं मालूम कि कैसे ये अपलोड हो गई और उनको वो नहीं बताना चाहते कि इस ट्विटर को हैंडल कौन कर रहा है, तो सादा सा मामला है कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। डिलीट हो जाएगी तो ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ना वो डिलीट हो रही है और ना ही उसका पता लग रहा है कि वो अपलोड कैसे हुई, कौन ट्विटर को हैंडल कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि कशीदगी बढ़ाने की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। या दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे अजहान, ऐसी लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की और बाकी जो सियासी जमातें हैं और जो इदारे हैं उनके दरमियान कशीदगी बदस्तूर कायम रहे और वो कहीं करीब ना आ सके, किसी टेबल पे ना बैठ सके। जबकि साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डरों को मेज़ पे बैठना पड़ेगा तभी हल निकलेगा। वो तो कहते हैं हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने में क्या ऐसे अचंभे की बात हुई। सवाल ये है कि टेबल पर बैठेगा कौन, बिठाएगा कौन, कैसे बैठेंगे, किन शराइत पे बैठेंगे, किन के साथ बैठेंगे। तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में खुद शीशोपंच का शिकार है। अपने पैनलिस्ट की राय रखेंगे आपके सामने कि उनकी क्या राय है कि कैसे तहरीक इंसाफ इस सारे मामले से जो है निकल सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्वीट के मामला इतना तवील हो जाए कि तहरीक इंसाफ पाबंदी की जद में आ जाए। ऐसा चूँकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कह चुके हैं। बहरहाल अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर पर एक अजीब मामला हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने कल आवाम को खुशखबरी दी कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता कर दिया गया, डीज़ल 7 रुपये सस्ता कर दिया गया। फिर उसके बाद रात गए तक वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म हाउस में पता नहीं क्या खिचड़ी पकी कि आखिर में पता लगा कि वो 15 रुपये वाला ऐलान जो है वो हवा हुआ और 4 रुपये पेट्रोल कम कर दिया गया और इसी तरह डीज़ल जो है वो 3 रुपये कम कर दिया गया। क्या वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की दस्तरस से बाहर है? क्या वज़ारत ख़जाना जो है वज़ीर आज़म हाउस के अहकामात मानने को तैयार नहीं? या अब वजारत ख़जाना कहती है कि शायद उससे समरी जो है वो गलत भिजवा दी थी जिसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और वो समरी जब तस्दीक की गई और उस सारे मामले को लेके गए तो फिर ये मामला पता लगा। अब क्या ये वाकई ऐसा मामला है या वजारत ख़जाना इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये काम कर रही है? इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। MQM ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है वफ़द ने और MQM के वफ़द कहता है कि जी कराची में, हैदराबाद, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास में मज़ीद जो डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाएँ, प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ। कराची में 50 साल से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट किए जाएँ। कामरान टसोरी साहब कहते हैं कि हुकूमत बजट तजावीज़ से फ़ायदा उठाए। क्या वाकई MQM का वफ़द सिर्फ बजट तजावीज़ देने गया था और कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और नवाब शाह के लोगों के लिए तरक्याती बजट लेने गया था या काबीना की एक्सटेंशन में हिस्सा लेने गया था? क्या MQM मज़ीद वजारतें लेने के लिए कोशा है या नहीं? इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अताउल्लाह खटक साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। रेहान हाशमी साहब MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। अली राशिद साहब, सर एक वीडियो अपलोड होती है ट्विटर पे, बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर पे। 1971 का मामला है, शेख मुजीबुर रहमान साहब का मामला है। मैं तो सादा सी बात ये समझता हूँ कि अगर उस वीडियो के ऊपर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है या उनकी लीडरशिप समझती है कि ये उससे कन्विंस नहीं है उस वीडियो से, तो उसको डिलीट कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। चे जाए कि उसको कभी तस्लीम करें कभी ना करें। अब FIA ने नोटिस दे दिए हैं बैरिस्टर गौर साहब को, उमर अयूब साहब को, रऊफ हसन साहब को। बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं वकीलों की मौजूदगी में वो गुफ्तगू करेंगे। आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है और ये ट्वीट है। मुल्क जब अल्लाह अल्लाह करके वापस थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है, चीज़ें इकॉनमी
اکانومی ٹریک پہ واپس آ رہی ہے, ڈالر سٹیبلائز ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے, انویسٹرز کا کانفیڈنس, تھوڑی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے, انویسٹرز کا کانفیڈنس آنا شروع ہوا ہے, سعودی عربیہ یو اے ای سے انویسٹمنٹس کی آوازیں آ رہی ہیں, اس ٹائم پہ اس قسم کی چیزیں ہونی بڑی افسوسناک ہیں. اور پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ جو پاس میں رہا ہے اس کو انہوں نے لے کے قائم رکھا ہے, اس کو آگے لے کے بڑھے ہیں کہ کسی طرح پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہو, کسی طرح ایک انارکی کی پوزیشن قائم رہے ملک میں, سٹیبلائز چیزیں نہیں ہو سکے. اب جس طرح اس کو ڈیل کیا گیا ہے, میں تو کہتا ہوں پہلے تو پی ٹی آئی کو اپنے ود ان دا رینکس ایک میٹنگ کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی پارٹی چلا کون رہا ہے, بیانات دے کون رہا ہے. ایک جو ہے کوئی آتے ہیں صاحب وہ اس ٹویٹ کو اون کرتے ہیں جو پوسٹ ویڈیو ہوئی, پھر دوسرے ہیں لا تعلقی کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے, تیسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ٹویٹ بیرون ملک, اور ایک تھوڑا ہمارے لیے مسئلہ تھوڑا حیرانگی اور تھوڑا سازشی عناصر جیسا ہمیں لگنے لگتا ہے, کہتے ہیں جی بیرونی ملک میں سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا چلتا ہے اور ادھر سے یہ پوسٹ ہوئی ہے, وچ از ویری الارمنگ. پھر خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے بانی, ان کے پاس ان کو شمیل ان کو تفتیش کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے جایا جاتا ہے, تو کہتے ہیں جی میں اپنے وکیلوں کے بغیر اس میں انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوں گا, وچ از اوکے, فیئر انف. مگر پھر وہ اپنی لیڈرشپ کے تھرو بیان دلواتے ہیں کہ جی نہیں یہ ویڈیو صحیح پوسٹ ہوئی ہے. کنفیوژن کا شکار ہے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی, لیڈرشپ کرائسس ہے, مگر اس کا سب چیزوں کا نقصان یہ کس کو ہو رہا ہے, ملک کو ہو رہا ہے. یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے, عوام اشتعال میں آ رہی ہے, ود ان آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, آپ اداروں کے خلاف ایک بہت نیگیٹو قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. میرے حساب سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل میں آپ نے جو بات کی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اتنی بگ ڈیل نہیں ہے تو ڈیلیٹ کر کے چیپٹر کلوز کریں اس چیز کا. علی راشد صاحب اس پہ بھی کومنٹ دیجئے گا کہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں اعظم نذیر طارق صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے جیسے تحریک انصاف خود اپنے اوپر کو پابندی لگانے کی راہ ہموار کر رہی ہے. آپ اس بات سے کنونس ہیں؟ دیکھیں میں تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے نا. مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اپنی ساخت مضبوط ابھی کرنا چاہے یا اپنا لوہا منوانا چاہے یا اپنی پبلک سپورٹ دکھانا چاہے, تو جو چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے, جو تحریک انصاف کر رہی ہے, وہ کبھی نہیں کریں. اب وہ جی ٹھیک, ہاں جی جی ٹھیک, جی ٹھیک. عطاء اللہ خٹک صاحب, سر اگر ایک ویڈیو ایک ٹویٹ کو لے کے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے ان سپائٹ آف دس کہ اب دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, اور پھر رؤف حسن صاحب پارٹی کے ترجمان ہیں, ان کو بھی نوٹس جاری ہو گئے, اور پھر سابق صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر کو میز پہ بیٹھنا پڑے گا. اب جب اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو پھر میز پہ کیسے بیٹھا جائے گا, کون بٹھائے گا, کیا تحریک انصاف کس شرائط پہ بیٹھنا چاہے گی, کیا کومنٹ کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے ویڈیو اور ٹویٹ کے بارے میں تو عمران خان صاحب نے جواب دے دیا کہ وہ اپنے وکلاء کے ساتھ FIA کے سامنے بھی پیش ہوں گے, اور ظاہر ہے چیئرمین صاحب کے بیان کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں ویڈیو پہ یا اس کے ٹویٹ پہ. ہاں, 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے, کیا 1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کا سانحہ نہیں ہوا تھا؟ کیا اس وقت کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے کرائے تھے؟ کیا شیخ مجیب کو جو مینڈیٹ حاصل ہوا تھا ہم نے اس کے ساتھ کیا؟ اگر ان کے کہنے کے مطابق اس کے شیخ مجیب کے بیک پہ عوام جو پاکستان دشمن قوتیں تھی, تو ہم نے اپنے لوگوں کو گلے کیوں نہیں لگایا؟ حمود الرحمان کمیشن جس کی بات کی جاتی ہے, یہ کمیشن کس نے بنائی تھی؟ یہ کمیشن میں کون لوگ تھے؟ ان کی رپورٹ پڑھنا اگر غلط ہے تو وہ رپورٹ شائع کس نے کی, وہ رپورٹ بنوائی کس نے؟ اچھا دوسری بات, اب اگر ایک ویڈیو کی بات ہو, جیسے آپ نے کہا کہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں, اور میرے بھائی نے بھی کہا کہانی ختم ہو جائے گی. اگر ایک ویڈیو کی بات ہو, اس پہ سارا مسئلہ ہے, تو چلے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف پھر کیا کوئی اور سازش نہیں ہوگی؟ لوگ 9 مئی کی بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو جی پاکستان تحریک انصاف والوں نے بڑا غلط کیا. شہداء اور شہداء کی یادگار ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی سے پہلے
پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کیا گیا اس وقت تو 9 مئی نہیں ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈرز کے گھروں میں جس طرح سے لوگ اندر گئے، جس طرح سے پولیس گئی، جس طرح سے چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا، کیا یہ 9 مئی کا ری ایکشن تھا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ 9 مئی عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ہوا. اگر پاکستان تحریک انصاف کی سازش تھی تو پھر آپ نے یہ سازش کامیاب کیوں ہونے دی؟ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو غیر قانونی گرفتار کیا تھا. اس کے بعد 9 مئی ہو جاتا ہے. 9 مئی کے بعد پورا 1 سال ہوا، کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کوئی ثبوت پیش نہیں ہوئے. آج جو آپ کو موقع نہیں ملا وہاں پہ پابندی لگانے کا، اعظم نذیر تاروڑ صاحب کی آپ نے بات کی، کیا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو غدار قرار کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے خلاف بات کی جا رہی ہے. کیا یہ پی ٹی آئی پہلے پارٹی ہے جس پہ پابندی لگانے کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے ولی خان، غفار خان، بہت سارے اور رہنما، کیا وہ غدار نہیں قرار دیے گئے تھے؟ کیا ہوا؟ نیشنل عوامی پارٹی، اس پہ پابندی لگ گئی. اور بہت ساری چیزیں جو میں گنوا سکتا ہوں، بہت سارے لیڈر ہیں جن پہ پابندی لگ گئی اور وہ ان کو غدار قرار دیا گیا. یہ کب تک کریں گے آپ اس ملک کے ساتھ؟ مجھے بتائیں. یہ سب سے بڑا جو مجھے آخری بات، سب سے بڑا، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے تو جمہور نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے. عوام نے تو 8 فروری کو فیصلہ کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کر دیا. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے دوبارہ عوام میں جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل. اچھا صرف مجھے ایک شارٹ سا کومنٹ دیجئے کہ بانی تحریک انصاف کا ٹویٹر اکاؤنٹ الٹیمیٹلی وہ جیل میں تو ہینڈل نہیں کر رہے، تو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کوئی آپ کے پاس اطلاع؟ نہیں دیکھیں جی، مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی اور کر رہا ہے، ہمارے لوگ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا ہے. اور ایک میں بات، آپ نے عارف علوی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی تھی، میں اس پہ بھی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں عارف علوی صاحب نے کیا بات کی، اس نے بھی یہی بات کی کہ سر امریکہ سے تو ہینڈل نہیں ہو رہا نا، آپ لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں، اس پہ FIR کر رہے ہیں. اس ملک میں آج قائد اعظم کے حوالے سے، اس کی موت کے حوالے سے کتنی باتیں ہوئی، فاطمہ جناح کے حوالے سے کتنی باتیں ہوئی، لیاقت علی خان کو جو قتل کیا گیا اور اس کے اسی وقت قاتل کو بھی قتل کیا گیا، یہ کون لوگ تھے؟ جو بھٹو کو پھانسی دی، بھٹو صاحب کو معذرت پھانسی دی گئی، وہ پھانسی تو ججوں نے دی، لیکن اس کے پیچھے جی بالکل ٹھیک. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریحان ہاشمی صاحب، سر یہ ایک ٹویٹ کو لے کے ایک نئی بحث چھیڑ گئی ہے کہ مشرقی پاکستان کا معاملہ، شیخ مجیب الرحمان صاحب کی ویڈیو کا لگانا، پھر کوئی اس کو تسلیم کر رہا ہے، کوئی نہیں تسلیم کر رہا. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید تحریک انصاف جو ہے 2 قدم آگے جاتی ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے، اور اندر سے ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پھر تحریک انصاف کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر ایز اے پولیٹیکل ورکر اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیں خاص طور پر جو صورتحال ابھی حالیہ دنوں میں ایمرج ہو کر آئی ہے، اور اس صورتحال میں ملکی سلامتی کے وہ تمام امور کہ جس میں ملک کا تشخص ہو، بیرون ملک یا اندرون ملک بیٹھے ہوئے وہ عناصر جو کہ ملک کو تقسیم سیاسی بنیادوں پہ یا لسانی بنیادوں پہ یا فقہی بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہوں، اور اس کا فائدہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو دینا چاہتے ہوں، تو موجودہ صورتحال میں وہ تمام ایسے اقدامات کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ملک کی سالمیت کمپرومائز ہو رہی ہو، اور اس کی فیسیلیٹیشن، سہولت کاری میں یا اس کو فروغ دینے میں کوئی بھی ایسی قوتیں جو کہ سیاسی لبادے میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ سرگرم ہے تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو حرکت میں آنا بہت ضروری ہے. میں یہاں پر 3 سے 4 نکات آپ کو گوش گزار کروں گا اختصار کے ساتھ. کیا وہ وقت بھول گئے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہ جب ہم ان سے کہا کرتے تھے مختلف پروگرامز میں بیٹھ کر کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں اور ہمارے لیگل دفاتر بند کروائے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ کو یقین نہیں آتا تھا، اور یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایم کیو ایم کی غلطیاں تھیں اور بلنڈرز تھے، مگر یہ آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. کتنے آپ کے کارکنان ماورائے عدالت قتل ہوئے، کتنے لوگ آپ کے لاپتہ ہیں. تو اگر وہ چیز صحیح تھی اس وقت تو آج جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی تو درست ہوگا. یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے چاہے وہ ایم کیو ایم کے اندر موجود عناصر نے کیا ماضی میں یا آج کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یا اس کے افراد کی جانب سے، اگر ایسا اقدام کیا جا رہا ہے
کہ جس کو دشمن کو آپ کے خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بھائی آپ کو صف آرا ہو کر ملک کی سلامتی دیکھنی ہے، ملک کے جو حلقے ہیں، ریاستی ادارے، ان کی نیک نامی کو ڈیمیج تو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لے دیکھیں ہمارے پاس چند ادارے ہیں جو کہ ہماری انٹیگریشن کا، ہماری سالمیت اور باؤنڈنگ کا باعث ہے، تو انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا دل بڑا کر کے، اور دوسری جانب یہ بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پر یہ تاثر جا رہا ہے اور کہیں سے اگر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو وہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ حق اور سچ کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، قانون کی بالادستی کی بنیاد پر کسی کو ٹرائل تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں مقدمات نہیں بنائے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر؟ اور اگر مقدمات بنائے تو کیا ان مقدمات کا حق اور سچ کی بنیاد پر مساویانہ، منصفانہ انداز کے اوپر کیا اس کا فیصلہ سامنے آیا؟ تو جناب ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے کرنی ہے۔ کیا یہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینا اور اس کے بعد ان کے ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہو جانا، پیپلز پارٹی نے جو چیزیں صحیح ہیں، کیا ان کے ساتھ اس کا 1% بھی ہوا ہے؟ یا ایم کیو ایم نے جو کچھ سہا ہے اس کا 1% بھی ہوا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوتی ہیں، کمپرومائزز ہوتے ہیں، کہیں پر کوارڈینیشن اور ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ملکی اداروں کے خلاف مکمل طور پہ محاذ آرائی کا قیام عمل میں لے کر آ جانا، بیرون ملک بیٹھے ہوئے دشمنوں کو آپ پلیٹ میں سجا سجا کر ہرزہ سرائی کرنے کی دعوت دیتے رہیں اور مواقع فراہم کرتے رہیں کہ دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو دیکھیں جناب اس کے لیے اوپر تو تمام پاکستانیوں کو یکجا متفق ہونا چاہیے۔ بہت ساری غلطیاں ہر ایک سے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، نیک نامی کی ضرورت ہے، فورن جی انویسٹرز کے بالکل انفلوئنس کی اور انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے آپ ملک میں ترقی اور اکنامک پراسپیرٹی کریں گے جب آپ اپنے ہی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے اور بالکل جو ٹھیک، ٹرسٹ لیول ہے، ٹرسٹ گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل ٹھیک، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ریحان ہاشمی صاحب، لیکن سوال یہ ہے، معاملہ جو ہے کہ اس ساری صورتحال کو سنبھالنا، اس کو آگے لے کے جانا سیاستدانوں کا ہی کام ہے، اور سیاستدان اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک وہ اپنی دل کو وسیع نہیں کریں گے اور اپنے حصے کا جو انتقام ہے، جو مخالفت ہے، مخاصمت ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ انفارچونیٹلی سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے اور سسٹم بھی کنفیوژن کا شکار ہے، اور یہ سسٹم اس حد تک کنفیوژن کا شکار ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 15 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کم کر دیا جائے، اور وزارت خزانہ جو ہے وہ رات گئے 4 روپے کم کر دیتی ہے۔ یہ تو حکومت کے لیول پہ یہ کنفیوژن ہے، تو پھر سیاسی لیول پہ کنفیوژن کیوں نہ ہوگی؟ ناظرین، پیٹرول کے معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علی راشد صاحب، گو کہ آپ حکومت کا براہ راست حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت بنانے میں سہولت کاری پیپلز پارٹی نے کی ہوئی ہے۔ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ایک کنفیوژن تھی، پرائم منسٹر آفس سے کہا گیا 15 روپے کیا جائے، کم کیا جائے، اور وزارت خزانہ نے پھر رات گئے 4 روپے کم کیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سمری جو سی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئی، وہ صحیح نہیں بھیجی، نہ جانے کیا کیا لاجکس پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک عام فہم شخص اور بطور پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں ہم تو یہی سمجھیں گے کہ شاید وزیر اعظم کے جو احکامات ہیں اس کو وزارت خزانہ نے اوبے نہیں کیا۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے وضاحت آ چکی ہے، اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، پرانی سمری جو پہلے وہ تھی وہ پھر سے چل گئی، اس میں سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کو میرے حساب سے سازش کی نظر سے، یا کوئی کنسپیریسی، یا وزیر اعظم کی نہیں چلی، یا ان کی سنی نہیں گئی، یا ایسا ہوتا نہیں ہے سسٹم میں۔ وزیر اعظم کی طرف سے ڈائریکشن آئے ہوئے ہیں تو پھر اسی تحت اور اسی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ بٹ اگر فور اینی کیس نہیں آیا، میرے خیال سے اس چیز پہ ہم ڈسکشن جب کرتے کہ ابھی تک وہاں سے کلیئرٹی نہیں آئی ہوتی، یا وہاں سے جب وضاحت آ چکی ہے کہ بالکل یہ تھی، اناؤنس یہ کیا تھا، مگر جو پرانی سمری کی وجہ سے جو پہلے پرانی وہ ہوئی تھی وہ چلا دی نیوز میں، تو اس وجہ سے وہ اناؤنس ہو گیا تھا، تو آئی تھنک وہ کلیئرٹی آ گئی ہے۔ میرے نہیں حساب سے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، اور آئی تھنک دیٹس اٹ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو ہے وہ مہنگائی نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں، پرائسز کم ہو رہی ہیں، اور عوام کو ہلکا صحیح لیکن چونکہ کوئی نہ کوئی ریلیف جا رہا ہے؟ دیکھیں،
ہم جو ڈیسیشن جو پالیسیز ابھی بناتے ہیں وہ آنے والے کچھ مہینے ان کو لگتے ہیں کہ اس کی فروٹس آئیں. یہ حکومت جب سے آئی ہے، جبکہ آپ نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، مگر اس کو لانے میں ہمارا ایک کردار تھا. کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا. ہم تو چاہ رہے تھے جو بھی سنگل میجورٹی جس پارٹی کی بھی وہ آئے، مگر پی ٹی آئی تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی. تو نون سے ہی صحیح ہم نے بات کی، اور ہم اگر کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوتا، ہنگ پارلیمنٹ ہوتی اور الیکشن دوبارہ کروانے پڑتے، اور 25 اور 50-60 ارب روپے اس ملک کے پاس نہیں تھے کہ پھر سے یہ ایکسرسائز ہوتی. بہرحال تو بالکل ہم نے ساتھ دیا، مگر اگر آپ دیکھیں تو بہتری کی طرف چیزیں جاتی بھی الحمدللہ دکھ رہی ہیں. ایز اے پاکستانی، اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے میں تو ہمیشہ یہی چاہوں گا، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے علاوہ، کہ ملک ترقی کرے اور چیزیں بہتری کی طرف جائے. وہ صرف ہو سکتی ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے سے، فورن انویسٹمنٹ آنے سے، اور لوگوں کا جو لوکل یہاں بھی انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس بلڈنگ سے، اور لوگوں کو ٹیکس بریکٹ میں لانے سے. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ اینٹی اسمگلنگ آپریشن چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے ہر اسٹیک ہولڈر نے اپنا کردار ادا کیا کہ یہ اسمگلنگ کو روکا جائے. اس کی وجہ سے ڈالر اسٹیبلائز ہوا، اس کی وجہ سے چیزیں بہتری. اب اسٹاک مارکیٹ جو آپ کی بلند ترین سطح پہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور کمپنیز پروفٹ کر رہی ہیں، فورن انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک فضا ہے، ایک کلائمیٹ ہے جو اچھا کریٹ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل رہے اور اسی تسلسل سے چیزیں آگے بڑھتی رہیں. تو انشاءاللہ میرے حساب سے آنے والے وقت میں چیزیں بہتری ہوں گی، اور انفلیشن بالکل کم ہی صحیح مگر نیچے ضرور آئی ہے. اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہوں گے اس انفلیشن نیچے آنے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. عطاء اللہ خٹک صاحب، سر 15 روپے کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے پرائم منسٹر آفس سے، پھر 4 پہ ہو جاتی ہے، اور کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. لیکن بہرحال وہ تو آ گئی تصحیح کہ وہ سمری ہی غلط موو ہو گئی تھی، اور سو اینڈ سو. اب آئی ڈونٹ نو، حقیقت تو اللہ کو پتا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ اچھا، اگر آپ اجازت دیں میں پچھلی گفتگو پہ ایک دو کمنٹس کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب ضرور دیتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں، ایم کے ایم میرے بھائی نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا، کیوں پی ٹی آئی نے اس پہ کیوں سٹینڈ نہیں لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی لڑائی تھی، آپ کی تو لڑائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. جو آپ کہہ رہے تھے ماورائے عدالت قتل اور مسنگ پرسن کراچی کے حوالے سے، تو ان لوگوں کے اشاروں پہ تو آج آپ جو ہے فیصل واڈا جیسے ٹاؤٹس کو بھی ووٹ کرتے ہیں، سینیٹر بنواتے ہیں. اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے اداروں کے ساتھ گلی گلی لڑائی نہیں کی جس طرح ایم کے ایم نے کی. پاکستان تحریک انصاف نے 296 پولیس آفیسرز کو کراچی میں جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا ان کو نہیں مروایا. ایم کے ایم نے 12 مئی بلدیہ فیکٹری لاتعداد ہزاروں کراچی کے نوجوانوں کو اس دلدل میں دھکیلا، مروایا، اور آج جن پہ یہ الزامات لگاتے تھے آج وہیں پہ بیٹھے ہوئے. یہ آپ کی سیاست ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں کیا؟ کراچی کے لوگ آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. پھر وہ لوگ جو آپ پہ الزامات لگاتے تھے کہ خالد مصطفیٰ کمال جو کہتا تھا خالد مقبول صدیقی تو را کا ایجنٹ ہے، یہ پیسے لے کر دہشت گردی کرتے ہیں، وہ سارے آپ ایک ہو گئے، بیٹھ گئے ایک جگہ. پاکستان تحریک انصاف نے کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف کیسز نہیں بنائے. اگر ہمارے دور میں کوئی کیس بنا بھی تھا تو وہ ادارے آزاد تھے، انہوں نے بنائے تھے، وہی جواب دہ ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں، یہ غیر آئینی وزیر اعظم ہے. اداروں کو بھی پتا ہے. جو وزیر اعظم اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا، جو وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا، جس کا وزیر داخلہ اس سے زیادہ طاقتور ہو، تو اس کی سمری کی یا اس کے انسٹرکشن کی یا اس کی ہدایت کی یا اس کے آرڈر کی کیا حیثیت ہوگی؟ مجھے میرے بھائی نے باتیں کی بڑی اچھی کہ جی ملک تو بڑی بہتری کی طرف جا رہا. اللہ کرے ملک بہتری کی طرف جائے. لیکن میرا سوال ہے، بہتری کے جو انڈیکیشن ہوتے ہیں نا، وہ مہنگائی اگر کم ہو رہی ہوتی، آپ کے یہ جو فیول پرائسز ہیں، سمری جا رہی ہے 15 روپے کی، اعلانات ہو رہے ہیں، اور کم کتنے ہو رہے ہیں یہ آپ اندازہ کر لیں. آپ کے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی میں کیا کیا چیزیں، مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے، آپ کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو بڑی ہے، ڈالر نیچے آیا ہے. سٹاک ایکسچینج کی بات کی. سٹاک ایکسچینج تو پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ جی آج سٹاک ایکسچینج اوپر گیا. کیا غربت میں کمی آ رہی ہے؟
مجھے بے روزگاری میں کمی آ رہی ہے، کوئی ایک مجھے ایسا کوئی ایک ادارہ جو بہتری کی طرف جا رہا ہو. آج سندھ میں اینٹی کرپشن کے ہیڈ کو جب ہٹایا تو اس نے کیا کہا کہ ایک پرائیویٹ آدمی، شہریار مہر اس نے نام لیا، ایک پرائیویٹ آدمی پورے سسٹم کو چلا رہا ہے. اگر نصر اللہ گڈانی جیسے صحافی آواز اٹھاتے تو وہ شہید کیے جاتے ہیں. تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ نہ تو اس کو کوئی وزیر اعظم سمجھتا ہے اور نہ ملک. آپ یقین کریں جی ٹھیک، جس طرح باقی شہری سمجھتے ہیں سارے لوگ محب وطن لوگ کہ پاکستان کی بہتری ہو اور ملک جو ہے استحکام کی طرف جائے. ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ ملک استحکام کی طرف جائے، لیکن آنکھیں بند کر کے حقائق سے آنکھیں بند کر کے آگے نہیں جا سکتے. اس ملک میں انتخابات اس لیے ہوئے تھے کہ نیا جو مینڈیٹ ملے گا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، عدم استحکام ملک میں بڑھ رہا ہے اور بے چینی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. ریحان ہاشمی صاحب، سر یہ جو پیٹرول کی پرائسز میں کنفیوژن تھی، چونکہ آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ یہ کنفیوژن تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر کے آرڈرز کو وزارت خزانہ نے ہوا میں نہیں اڑایا، نمبر 1. نمبر 2، جو خٹک صاحب نے بات کی، اس کا آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ کا آپشن ہے سر. الزامات لگانا بہت آسان ہے اور بے بنیاد الزامات اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لگانا اس سے بھی آسان ہے. ایم کیو ایم نہیں تھی کہ جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، ایم کیو ایم نہیں تھی جس نے پی ٹی وی یعنی کہ کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، ایم کیو ایم نہیں تھی کہ جس نے شہداء کی یادگار کے اوپر اس کو تہس نہس کرنے کے لیے، یرغال کے لیے منصوبہ بندی کی، ایم کیو ایم نہیں تھی کہ جس نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر کر اس کو ٹیک اوور کرنے کی بات کی. اور یہ جھوٹے الزامات لگانا، بے بنیاد الزامات لگانا، یہ تو بہت آسان کام ہے. لیکن ایم کیو ایم نے جو کچھ سہا ہے اس کا 1% بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کچھ نہیں سہا، کچھ بھی نہیں سہا. انہوں نے ایم کیو ایم نے سالہ سال جو استحصال تھا وہ برداشت کیا. اور جہاں تک الزامات کی بات ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے الزامات لگائے، تو جناب اعلیٰ الزامات تو الزامات ہوتے ہیں. الزامات تو آپ کے رہنما کے اوپر بھی فری میسنز کا لگتا رہا، یہودی ایجنٹ کا لگتا رہا. اس سے بڑھ کر کوئی الزام ہوگا؟ تو الزامات کی تو بات نہیں، الزامات تو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے لگائے ہیں. اب جہاں تک سیاسی بلوغت کی بات ہے تو یہ پاکستان کے اندر ابے تبے کی غیر پارلیمانی سیاست کو فروغ دینا کس کے ہاتھ میں ہے، اس کا صحرا جاتا ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ جناب پاکستان کی سیاسی پارٹیز چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے سمیت ابھی اتنی ارتقائی منازل پہ نہیں پہنچی ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر لیں. ہمیں کیونکہ لرن بہت کچھ کرنا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو ایبسولوٹ پاورز ان کی عادات کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تہس نہس اور تہ تیغ نہیں کر دیں گے، یہ صفائے ہستی سے مٹا دیں گے؟ یہ تو مانیٹر کا رول ہے. اب یہ ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ مانیٹر کا رول مانیٹرنگ کا ہونا چاہیے، انفلوئنسر کا نہیں ہونا چاہیے. یہ زیر مباحثہ آ سکتا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے. لیکن اور خاص طور پہ جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ انسیٹلڈ گورنمنٹ کے جو نظام چل رہے ہیں اس میں چاہے وہ پیٹرولیم پرائس کا یونیفیکیشن کے معاملات ہوں یا اس کی اناؤنسمنٹس کے معاملات ہوں، یہ چلے گا. لیکن اس سیاسی نظام کو، جمہوری نظام کو آپ یا تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مباحثہ کریں نا، اور پارلیمنٹ میں بیٹھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، نیگوشیٹ کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سیٹل، کہیں پر نقطہ چینی کریں اور کہیں پر بائیکاٹ بھی کریں. لیکن پورے ملک کے معاشی نظام کو، سماجی نظام کو یا سیاسی نظام کو برباد کر کے آپ کو اگر اقتدار کا حصول ہوتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا باشعور انداز میں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، پینلسٹ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ ایم کیو ایم جو کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ اور میرپور خاص کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے ملی، کیا ترقیاتی پیکج لینے کا ہی مقصد ہے یا ایم کیو ایم مزید وزارتوں کی خواہش مند ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عطا اللہ خٹک صاحب، سر ایم کیو ایم کے وفد نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، اس کے لیے خصوصی جو ہے وہ ترقیاتی پیکج کی اناؤنسمنٹ کی جائے، اور الٹیمیٹلی اگر یہ مان لی جاتی ہے تو یہ بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ان شہروں کی عوام کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ پاسبل ہو پائے گا؟ کیونکہ ایم کیو ایم نے تو ماضی میں آپ کے پرائم منسٹر جو تھے اس وقت ان سے بھی کہا تھا، لیکن وہ شاید اس وقت ترقیاتی پیکیج وعدہ کیا گیا تھا، تکمیل نہیں ہوئی تھی. اور کیا ایم کیو ایم مزید وزارتیں لینے کی بھی خواہش مند ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہو؟ اچھا، ایسے ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاست تو ہمیشہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے اچھی طرح عوام جانتی ہے، سن رہی ہے ساری عوام، کہ بلیک میلنگ کی سیاست رہی ہے. کراچی، حیدرآباد، یہ سارے علاقے میں ہمیشہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار کا حصہ رہے. یہ بار بار پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار کا حصہ رہے، یہ مشرف کے ساتھ بھی اقتدار کا حصہ تھے، یہ ہمارے ساتھ بھی تھے، آج یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ہے. اور خود میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ان کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ صرف آ کے قرآن پہ حلف دے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم یہ سارے کیسز بھی واپس لیں گے، لیکن کچھ نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ یہ عام لوگ تھے. بھائی میں الزامات نہیں لگا رہا ہوں، بھائی 12 مئی الزام ہے، 370 لوگوں کو بلدیہ فیکٹری میں زندہ جلایا گیا الزام ہے. آپ نے شہداء کی بات کی کہ شہداء کے یادگار، آپ نے تو فوجی افسروں کو قتل کیا، گلی گلی میں لڑائیاں کی، وہ کون ہے؟ 294 میں نے جو پولیس افسر بتایا جو آپریشن میں حصہ لیا تھا، وہ الزامات ہیں. نکالے نا، فیکٹس اینڈ فگر نکالے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. یہ عام لوگ تھے، کراچی والوں نے ان کو ضرور کبھی نہ کبھی ووٹ دیا تھا، لیکن ان کو پتہ چل گیا ہے انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ عام لوگ تھے، یہ شفٹ ہو گئے بڑے بڑے علاقوں میں. کہاں سے ان کے پاس یہ دولت آئی؟ میں بھی تو 4 سال میں نہیں رہا ہوں نا، جس گھر میں تھا اسی گھر میں رہتا ہوں، کہیں میں شفٹ نہیں ہوا. یہ سارے عام اورنگی میں، ناظم آباد میں ادھر ادھر رہنے والے تھے، ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے. ان کے لوگ جو ہے باہر بیٹھے ہوئے، آج کیسے بیٹھے ہوئے؟ یہ سب کچھ کراچی کے عوام کے ساتھ. کراچی کی عوام سمجھ گئی ہے، آپ یقین کریں کہ کراچی کی عوام سمجھ گئی ہے. حیدرآباد کی عوام بھی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ دیا ہے. ہاں، ایک بندر بانٹ ضرور ہے جو ان کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. آج کسی کے اشارے پہ یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اگر ابھی ان کو اشارہ آتا ہے، یہ سیٹ سٹینڈ والا ان کا معاملہ ہے، اشاروں کے ساتھ یہ نکل جائیں گے. پھر نہ ان کو کراچی کا مینڈیٹ یاد ہوگا، نہ کراچی کے حقوق یاد ہوں گے. آپ یقین کریں ان کے پاس اتنے اچھے الفاظ کا ایک گورکھ دندہ ہے کہ یہ پھر کہیں گے کہ جی ہم کراچی کے بہتر مفاد میں حکومت چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ادھر سے اشارہ ہوا ہوگا. اور اگر جب شامل ہوتے ہیں تو کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے بہتر مفاد میں یہ شامل ہوتے ہیں. مجھے بتائیں، ہمیشہ یہ حکومت میں رہے، انہوں نے کیا کراچی کی حالات بدلی ہے؟ کراچی میں آج بھی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر ان کے کہنے کے مطابق، ہمارے کہنے کے صاحب آپ کو مطابق پوائنٹ آگے سر، فارم 47 والے، آخری بات میں اس کو ایک ایڈ کروں گا، ایک چیز ایڈ کروں گا. جی میں ہاشمی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریحان ہاشمی صاحب، سر یہ 34 ارب روپے کا پیکیج ہم سن رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سے آپ کے وفد نے ڈسکس کیا. ماضی میں تحریک انصاف کے پرائم منسٹر سے بھی آپ نے کہا تھا 110 ارب کا شاید پیکیج تھا، وہ بھی فلفل نہیں ہوا. یہ فلفل ہو پائے گا؟ اور یہ جو اسپیکولیشن ہے شہر اقتدار میں کہ کوئی وزارتوں لینے کی بات ہوئی ہے، اس کو بھی کنفرم کر دیجیے پلیز. دیکھیں، میں پہلے تو جو آرگومنٹ ہے نا وہ دے دوں. میں آرگومنٹ کی بنیاد پر ہوا میں معلق کسی نو مولود سیاسی نابالغ کی طرح ہوا میں جو ہے تیر نہیں چلاؤں گا، جیسے ہمارا بھائی جو ہے یہ بولتا جا رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں. میں آپ کے یہ نیشنل ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں لیگل ایکشن لوں گا اگر انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے. اس کی وجہ یہ کہ گلی گلی میں فوج کے ساتھ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے، جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے، ایم کیو ایم کے اوپر الزام لگانے کے لیے. ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، آپ کے ساتھ اس کا 1% نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ ہیں فین فالوئرز. آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے سیاسی. اور کراچی، حیدرآباد، اربن سندھ میں جو کچھ بھی کام ہوئے ایم کیو ایم کے اقتدار کے دور میں، ایم کیو ایم کے ڈائیلاگ پر ہی ہوئے ہیں. آپ جمعے کے خطبے پڑھانے کے لیے، اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. آپ یہ جو کچھ بھی کاوشیں، سیاسی کاوشیں کر رہے ہیں، یہ جمعے کا خطبہ پڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر ایم کیو ایم کسی سے ڈائیلاگ کرتی ہے تو کیا افغانستان کی کسی پارلیمنٹیرین سے کرے، یا پاکستان کے اندر آزادی اکثریت لے کر آنے والے لوگوں کے ساتھ ہی ڈائیلاگ کریں گے؟ آپ کے پرائم منسٹر نے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا، اربن ایریاز میں ایم کیو ایم کو پیسے مل رہے تھے، ایم کیو ایم کو پیسے دے رہے تھے آپ، یا اربن سندھ کو دے رہے تھے؟ وہ بھی نہیں دیا آپ نے. اور یہ ریکارڈ پر لے کر آتا ہوں آپ کے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے بھی. یہ جو صاحب جو ہانک رہے ہیں نا چیزیں، بے بنیاد، جھوٹے، بیہودہ الزامات لگا کر، گمراہ کر کے اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے چکر میں لگے ہوئے، یہ سیاسی نومولود ہیں، یہ سیاسی نابالغ ہیں. بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ بارات کدھر تھی، کہاں سے ہوئی. ان کو شاید ہسٹری کا بھی نہیں پتا. ایم کیو ایم تو خود استحصال کی پیداوار تھی بھائی.
ایم کیو ایم اور یہ جو الزام لگانے کے بنیاد پر سیاست کرنا ہے، اس کا ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہم نے وہی تمام مطالبات کی فہرست جو کہ نہ صرف پی ٹی آئی کے سامنے رکھی تھی، پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی، نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی، انہی فہرست کی بنیاد کے اوپر اربن ایریاز کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہمیں امید بالکل موجودہ ٹھیک سر. حکومت سے بھی ہے کہ وہ جہاں پر بالخصوص اربن ایریاز کے لوگوں کو فیض حاصل ہو، ہم ان سے بات کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے. ہم اپنے زخم کے اوپر مرہم بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ کراچی میں بالخصوص، حیدرآباد میں اور اربن ایریاز کے بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ کے جو معاملات چل رہے ہیں عام لوگوں کے. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 2015 میں ایز اے ایم این اے ہم نے واپڈا سے 750 میگا واٹ دلوایا تھا اور کراچی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہا ہے. کے الیکٹرک کے خلاف جو کچھ بھی ہم نے کیا اور نیگوسیشنز کے حوالے سے، ڈائیلاگ کے حوالے سے، سر آپ کا پوائنٹ آ کے گیا. ٹیرف ڈیٹرمائن کرانے کے حوالے سے. جی بولیں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ صرف ایک شارٹ کمنٹ وزارتوں کے حوالے سے ذرا کنفرم کر دیجیے پلیز کہ وزارتوں کی بھی کوئی بات ہوئی ہے. دیکھیں ہماری ترجیحات میں وزارتیں نہیں ہیں. ہماری ترجیحات میں بنیادی طور پر کراچی پیکج ہے. کراچی میں یونیورسٹیز کا قیام ہے، ایس ایم ای سیکٹر، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز، اور کراچی کے اندر جو بلدیاتی نظام. کراچی پورا ٹیکس دے رہا بھائی، پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں مل رہا؟ کراچی کو اندر کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو این ایف سی کے ساتھ مشروط کیا جائے اس کو. 18ویں ترمیم پر جس طریقے سے. جی آپ کا پوائنٹ آگے سر، آپ کا پوائنٹ آگے. علی راشد صاحب، سر اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ پرائم منسٹر سے مذاکرات کرتی ہے اور 34 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج اپروو کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ادھر سے پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں حیدرآباد، کراچی، نواب شاہ، میرپور خاص، یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے. کیونکہ کراچی کو بہرحال فوکس کرنا پڑے گا. جتنی آبادی پھیل گئی، جو وہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہونی چاہیے. آپ تو اس کو سپورٹ کریں گے نا سر؟ بالکل، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور بڑی خوشائن بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھیں اور مل کے کام کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. اور ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد پی ایم سے جو میٹنگ ہوئے گی، اس کے بعد ہم سی ایم سندھ سے بھی ایک ملاقات رکھیں گے اور کافی ایشوز پہ ڈسکشن کریں گے. تو 100 بسم اللہ. ہم تو چاہتے ہیں بالکل ڈائیلاگ سے چیزیں، ہم سیاسی پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں ڈائیلاگ سے مسئلوں کا حل نکلے، لوگوں کو ریلیف ملے، اور ہم جو بھی کمٹمنٹس ہوں گی اس کو ہم فلفل کریں گے. یہ پی ٹی آئی کے بانی کی طرح نہیں جو کراچی میں رات بھی گزارنا گوارا نہیں سمجھتے. جب بھی وزٹ کرتے تھے آ کے 1100 ارب کا پیکج تو اناؤنس کر دیتے تھے، مگر پھر وہ اڑن چھو ہو جاتے تھے. پھر ان کا نہ پیکج کے بارے میں کچھ سنائی دیتا تھا، پھر ایم کیو ایم کے دور کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، بھائی وہ پیکج کا کیا ہوا، ہم آپ کے اتحادی ہیں. نہ وہ پیکج آیا، نہ پھر وہ بانی جو ہیں ان کے نہ وہ آتے تھے. تو یہ وہ پھر ان سے بات کرو تو کبھی وہ جاپان اور جرمنی کی سرحدوں کو ملا دیتے تھے، کبھی وہ سپیڈ آف لائٹ پہ ٹرینیں دے رہے ہوتے تھے، مگر کراچی کے لیے اور اربن ایریاز کے سندھ کے لیے کوئی بھی پیکج نہیں آیا. تو پہلی چیز یہ چیز کو ہمیں سراہنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں، عوام کے مفاد میں مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں. جی علی راشد صاحب، سر صرف شارٹ کمنٹ. 50 سال سے یونیورسٹی نہیں بنی، پیپلز پارٹی کی تسلسل سے حکومت ہے. ایم کیو ایم آج اس مدعے کو اٹھا رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ شارٹ کمنٹ پلیز سر. نہیں بالکل، کون سی یونیورسٹی نہیں بنی؟ میرے خیال سندھ میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، مزید جو بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بنیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ بات کر کے، ڈائیلاگ کر کے اور سب مل کے انشاءاللہ مسئلے کا حل نکالیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ علی راشد صاحب آپ کا، عطاء اللہ خٹک صاحب آپ کا، ریحان ہاشمی صاحب آپ کا. یہ ایک اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. اس بات، یہ نقطے پہ وہ بالکل کنونس ہے. لیکن تحریک انصاف کنونس کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیوں شرائط رکھ رہی ہے؟ اگر گفتگو ہوگی تو سارے مسئلے بھی حل ہوں گے. تحریک انصاف کے کابرین کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. ناظرین، کل پھر